नाज़रीन, आपका खैर मकदम है और सेगमेंट है आपके मसाइल का हल, जिस तशरीफ़ फरमा होते हैं और आपके जो सवालात होते हैं बराह रास्त उनके जवाबात के लिए यहाँ मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉल्स आ जाएँ और आपके सवालात आ जाएँ, और मेरे पास भी कुछ सवालात हैं, मुफ्ती साहब के पास भी ऑनलाइन सवालात होते हैं, वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन सवाल बताइएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने मन्नत मानी थी कि मेरे हस्बैंड की जब तक जॉब नहीं होगी तब तक मैं रोजे रखती रहूंगी, और मैं कंटिन्यूसली जो है वो रबीउल अव्वल से, वो नबी की का महीना था, वो मैं रखती हूँ रोजे। वो मैंने उनके लिए रखे 1 महीने के, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान और रमजान अब आ गए हैं, और मेरी अभी मन्नत पूरी नहीं हुई, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं हुई, तो मुझे ये रोजे, अब 7th मंथ स्टार्ट हो गया रमजान का, तो वो फर्ज रोजे हैं, अब मुझे कब तक रोजे रखने हैं? जॉब तो उनकी अभी तक नहीं हुई। मैंने 2-3 लोगों से क्वेश्चन किया, उन्होंने यही कहा कि जब तक मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक आप रोजे रखती रहेंगी। अच्छा, ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताइए। कैसा मुफ्ती साहब से ये सवाल करना है, दुआ करने से पहले दुरूद ही पढ़ते हैं, बाद में और दुआएं पढ़ते हैं जी, तो वो कहते हैं फिर दुआ करते हैं, दुआ अल्लाह से जो मांगना मांगते हैं, तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं बाद में। कोई कहता है पहले दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआएं पढ़े, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद अल्लाह से जरूर मांगे। शामिल करेंगे, आपके सवाल को जरूर शामिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। वो सब दोनों सवालात आपकी खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मन्नत का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला से किसी ऐसी इबादत के करने का वादा करना जिसकी जिन से कोई इबादत हम पर पहले से वाजिब हो। जैसे इन्होंने रोज़े रखने की मन्नत मानी, तो रोज़ा फ़र्ज़ भी होता है, तो इसकी मन्नत तो ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि इतनी आवाज़ से मन्नत के अल्फाज कहे हों कि अपने कान ने सुना हो। अगर सिर्फ दिल में इरादा किया था तो ये शरई मन्नत नहीं है। तो अगर ये बहन ने ऐसे ही किया था कि दिल में सोचा था कि अल्लाह ताला जब तक जॉब नहीं मिलेगी रोज़ा रखूँगी, तो ये मन्नत हुई नहीं, ये अब छोड़ दें इसको तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इतनी आवाज़ से कहा था कि कान को सुना था, तो फिर इन्होंने खुद एक अपने लिए मुश्किल खड़ी की है। अब तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, अगर इसको छोड़ती हैं तो गुनाहगार होंगी। अब ये है कि अगर ये लगातार रोज़ा रखना दुश्वार है तो ये उसको छोड़ सकती हैं, मतलब उज़र की वजह से, लेकिन ये इनके ऊपर क़ज़ा हो जाएगी। गुनाह की तौबा करें और बाद में इसको अदा करती रहें। मसलन जॉब हो गई जैसे, तो ये तो मन्नत पूरी हो गई, सिलसिला मुनक़ते होगा। अब जितने रोज़े छूटे थे उनको बाद में क़ज़ा कर लें। लगातार रोज़े रखने में शौहर के हक़ में कोताही की मुर्तकिबा भी होंगी, इसलिए थोड़ा सा गैप करके ये कर सकती हैं। अगर मुश्किल और बहुत ही दुश्वारी हो रही है तो, और ताकत है तो बहरहाल रखना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पहले उलमा से रुजू करना चाहिए। खुद मुफ्तिया बन गई, आपने फ़ैसला कर लिया, अब आप मशक्क़त में आ गई, 6 माह से रोज़े रख रही हैं। और तो ये बहन हमारा बुरा ना माने, मैंने मुफ्तिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ हम अज़ खुद पहले फ़ैसला कर लेते हैं और सोचते हैं हम ऐसी बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मादल्ला शायद इससे फ़ौरन मुतासिर होकर हमारा काम कर दे। वो ज़ाते बेनियाज है, उसको इंसान की तरह ट्रीट नहीं करना है, वो हमारा रब है। वो जानता है कि कब नौकरी मिलेगी कब नहीं, और वही भी जानता है कि बंदी मन्नत पूरी करेगी कि नहीं करेगी। बेशक, इसलिए बस थोड़ा सा कोई अमल इख्तियार कर लेती काफ़ी था। बहरहाल जो हल था बताया। ये पहले भी कहा था कि दुआ के लिए अफजल ये है कि पहले दुरूद पाक पढ़ें, फिर दुआ, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ दें। अव्वल आखिर अगर दुरूद पाक हो तो दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब भी नहीं है। हज़ार नबी करीम से दुआएं साबित हैं कि आपने ना पहले दुरूद पढ़ा ना बाद में पढ़ा। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की भी बहुत सारी दुआएं मनक़ूल हैं कि वो दुरूद पाक से खाली रही, यानी पहले बाद दुरूद पाक नहीं था, लेकिन चूँकि बाद हदीसों में आया इसलिए पढ़ देना चाहिए। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, सवाल। अच्छा सर, मुफ्ती साहब से ये मैंने सवाल पूछना था कि जो हमारा जीपीएफ होता है वो साल ब साल जमा होता रहता है, जो हमें रिटायरमेंट पे इकट्ठा मिलता है, तो उसकी ज़कात हर साल के हिसाब से देनी होगी या मुश्त हमें वो ज़कात देनी होगी जब हमें मिले तो? ठीक है जनाब, जीपी फंड के हवाले से आपका सवाल है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी, मेरा पहले सवाल ये है कि हमने एक बेवा हैं जो कि बहुत ही मामूली सी जॉब करती हैं, 3 उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने पैसे जमा करके, उनके पास एक प्लॉट था बहुत छोटा सा, तो उस पर उनके लिए हम घर बना के देना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के उसमें ज़कात के भी पैसे उन्होंने दिए हैं, तो क्या और दूसरा सवाल मेरा ये है कि
کسی کے اوپر جو ہے روزہ مطلب جان بوجھ کے ٹوٹ گیا اور اس کے مطلب کفارہ لازم ہو گیا، تو انہوں نے کافی اس کے بعد وہ حج پہ چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں مقام عرفات پہ حقوق اللہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں، تو ان کو پھر بھی وہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں پڑھے جائیں گے یا تراویح اور تہجد کے بعد پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی، یہ جو جی پی فنڈ وغیرہ کا جو مسئلہ معلوم کیا، جو آپ کی سیلری کٹ رہی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ان کی ملکیت میں نہیں آئی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ چونکہ وہ حق ثابت ہو چکا ہے اور وہ لازم ان کو ملے گا، اگر یہ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کو ملے گا، لہٰذا اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی. حساب کر کے رکھیں، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. اور بیوہ کو گھر بنا کر بالکل دے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کرنا ہوگا کہ گھر بنانے کے بعد ان کی ملکیت کرنا ہوگا. خالی رہنے کے لیے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، باقاعدہ ان کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اور میدان عرفات میں جو حق اللہ کی معافی کا ذکر کیا گیا وہ اس کے گناہ کی معافی ہے، نہ کہ نفس عمل کی. اس لیے نماز قضا اگر کی تھیں تو نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا، قضا نمازیں تو ادا کرنی ہوگی. جو روزے چھوٹ گئے ان کا گناہ معاف ہوگا، لیکن روزہ کا قضا تو کرنی ہوگی. اس طرح جو کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے. ہاں، جو گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے کفارہ لازم آیا وہ گناہ معاف ہوگا، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادائی کرنا ہوگا. ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، سوال بتائیے گا. جی، سوال ہے مفتی صاحب سے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا جائز ہے یا نہیں؟ کافی علماء کرام منع کرتے. اچھا ٹھیک ہے جناب. جی وہ سب کیا فرمائیے گا، یہ بھی بڑی وائرل ہے چیز کہ مغرب عالم کوئی بھی منع نہیں کرے گا. یہ بعض ضعیف چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے اور شریعت صفائی کو بہت محبوب رکھتی ہے. مغرب کے بعد جھاڑو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گھر میں کچرا پھیلا ہوا، گندگی پھیلی ہوئی تو کیا مطلب ایسے چھوڑ دیں، اس میں پھلانگتے ہوئے جائیں، پیروں میں لگ کے وہ اندر کمرے کے اندر آئے، کیونکہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا منع ہے اور اس سے تنگ دستی آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں UAE کے اندر میں بہت رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ رات میں ساری صفائی ہوتی ہے. جتنی برکات ان کو حاصل ہیں اس کی عشیر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. مغرب کے بعد بالکل جھاڑو دے سکتے ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی بزرگ ہیں سید زادے، کیا ان کا علاج وغیرہ، چونکہ ان کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ، تو کیا علاج کی مد میں دیے جا سکتی زکوٰۃ کا رقم؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر زکوٰۃ ڈائریکٹ ان کی ملکیت میں بھی دی جاتی تو سید کو دے کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. چاہے جائے کہ ملکیت بھی یہاں تو پوری نہیں ہو رہی، آپ علاج کروا رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، بہتر ہے کہ نفلی صدقے سے کریں، نفلی سے ویسی مدد کریں ان کی. اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو پہلے شرعی ہیلہ کریں کہ کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اشارتاً کنایتاً سمجھا دیں، پھر وہ اس پیسے سے ان کا علاج کر دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا. اچھا، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ جیسے ایک انسان جو وہ روزہ رکھتا ہے سحری کے ٹائم، اس کے بعد سارا دن سویا رہتا ہے اور مغرب کے ٹائم اٹھ کے افطاری کر لیتا ہے، کیا اس کا اتنا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب، اچھا، میرے عمرے سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں. فرسٹ سوال یہ ہے کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملٹیپل عمرہ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کتنے کرنے صحیح ہے، ایک کرنا چاہیے یا ملٹیپل کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو ہیڈ شیو کرتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح سے لازمی ہے یا ہم مشین سے بھی، زیرو کی مشین اگر ہم یوز کریں تو وہ اس کا بھی فائدہ اتنا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی، کوئی 2 اسکول آف تھاٹس اس میں نہیں ہے. ایک کیا 50 عمرے کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ مکے میں داخل ہو جاتے ہیں تو حکماً مکی ہو جاتے ہیں. ایک عمرہ ادا کیا تو حکماً مکی، اور مکی کے لیے دوسرا عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جائے. جیسے مسجد عائشہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر احرام پہن کے جدید نیت کے ساتھ آ کے آپ 100 عمرے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حلق، اس کو ہیڈ شیپ جو کہہ رہے ہیں حلق کروانا، یہ اگر بال ہیں تو بہتر ہے کہ اس طرح پھیریں، کیونکہ اگر مشین آپ پھیرتے ہیں تو وہ بعض اوقات نہیں کاٹ پاتی،
یا تو بہت ہی باریک مشین ہو تو، اور اگر بالفرض پہلے حلق ہے ایک اور عمرہ کروایا تو مشین کیا کام کرے گی کٹے ہوئے کھیت کے اوپر. تو اس لیے اس پہ تو اس طرح ہی پھروا دیں. پھر تو جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی وہاں اس کی بس مشابہت اختیار کرنا ہی اس کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس طرح پھروا لیں، دیکھ صحیح ہے. ٹھیک، اگر تھوڑے تھوڑے بال ہیں تو پھر مشین چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات کچھ جیسے سرکاری اداروں میں یہ رشوت جب تک وہ نہ لیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور کام آپ کا جو ہے جائز کام ہے اس کے لیے بھی آپ کو رشوت لازمی دینا پڑتی ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے کائنڈلی کیا حکم ہے؟ ایسے مطلب وہ ان کو دے دی جائے نہ دی جائے تو اس میں کیا چھوٹ ہے، یہ ذرا بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. جو صاحب کیا کہیے گا؟ جی، جو حق ثابت ہوتا ہے، حق ثابت کا مطلب شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سہولت ملنی چاہیے، اس کو حق ثابت کہہ دیتے ہیں. اگر حق ثابت رشوت کے بغیر حل نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا اب بھی حرام رہے گا. اور اداروں کے اندر اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نقشہ پاس کروانے جا رہے ہیں، اس میں وائلیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل جیسا ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا جو بھی مطلب علاقائی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اب وہ اس کو پاس نہیں کر رہے تو رشوت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس میں وائلیشن کی ہے، جیسے ریزیڈنس کے اندر رہائش یہ کمرشل بنا لیتے ہیں، یا 3 فلور کی اجازت ہے آپ نے 2 اور فلور بنا کے پھر وہ نقشہ پاس کروا رہے ہیں، یہ حرام ہے. دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام. ناجائز کے اوپر لینا دینا دونوں حرام. اور اگر جو چیز جائز ہے اس میں آپ نے کوئی خرابی نہیں کی، رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا، تو دینا جائز، لینا بھی حرام. اچھا ٹھیک ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون کو، ان کے 2 بچے ہیں، اپنی پینشن کے پیسوں سے ان کے والدین کے تھرو کچھ مالی مدد کرتی ہوں تاکہ ان کا وہ خود نہیں کر سکتے. تو کیا یہ ایسا کرنا شوہر کی اس کی اطلاع کے بغیر، تو کیا ایسا کرنا میرا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جورانہ سے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے، عصر کے ٹائم پہ نماز پڑھ لی تھی، لیکن جو نفل تھے احرام کے وہ ہم نے مغرب کے بعد ادا کیے. کیا اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا یا کیا کچھ اور کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا فرمائیے؟ جی دیکھیں، اگر آپ کا اپنا ذاتی مال ہے تو پھر شوہر سے صدقے کے لیے پرمیشن لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، چپ چاپ بھی آپ کر سکتی ہیں. اور اگر فرض کر لیں وہ شوہر کا ہوتا اور شوہر نے اجازت دی ہوتی جہاں مرضی دو، تب بھی پرمیشن کی حاجت نہیں کہ پہلی اجازت ملی ہوئی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، اس نے اجازت نہیں دی، لیکن عورت کو یقین ہے کہ دے کے بتاؤں گی تو ناراض نہیں ہوگا، اب بھی دینا جائز. بس ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کی بغیر اجازت دوں گی اور شوہر ناراض ہوگا تو دینا گناہ ہوتا ہے. اچھا. دوسری صورت جو ہم نے تیسری صورت بتائی کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا بغیر اجازت دیں، اس پہ نصف ثواب سرکار نے فرمایا، اس پہ پوچھ کے کرنا چاہیے. اور یہ اپنے پیسے تو آپ دیں گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر عصر کے ٹائم احرام پہنے تو یقیناً نوافل نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ عصر کے ٹائم نفل پڑھنا منع ہے، تو پھر وہ مغرب کے بعد ہی پڑھنے چاہیے تھے. بالکل صحیح کیا، درست، اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کالر ایک کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں جی، میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ اگر سحری کے ٹائم سوئے رہ جائیں اور اٹھیں تو پھر روزہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا روزے کو قضا کر دینی چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی، تو وہ مجھ سے اکثر اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کرتی ہے. جیسے میں اس کو افطاری کے ٹائم کھانے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کا افطاری جلدی کرائی ہے، یا مجھ سے پوچھتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا نہیں. تو میرا اس کو اپنی طرف سے ایسے جواب دینا کہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کے برابر تو نہیں. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ وطر میں اگر وطر کی دعائے قنوت پڑھنی بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ڈراپ ہو گئی. جی مصعب کیا فرمایا؟ اچھا، ایک بھائی نے بیچ میں کویشچن رہ گیا تھا کہ کسی نے سحری کی اور سارا دن سوتا رہتا ہے اور شام کو مغرب میں افطار کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو گیا کہ نہیں؟ اگر خدا نخواستہ نمازیں بھی قضا کرتا ہے خدا نخواستہ، تب بھی اس کا روزہ تو ہو جائے گا، روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا روزہ بے نور ہوگا. اور اگر ایسا ہے کہ بیچ میں اٹھ کے نمازیں ادا کر لیتا ہے، نماز قضا نہیں ہوتا اور سوتا رہتا ہے، پھر بھی مناسب نہیں تھا، کم اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ جتنا آدمی جاگ کر ضعف محسوس کرتا ہے اتنے اس کے لیے اجر اور نفس کی مغلوبیت کا سامان ہے. لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ہو جائے گا. اگر کوئی سوتا رہ گیا ساری نہیں، تو ساری فرض یہ واجب نہیں ہے. اگر فجر ہو گئی ہے
تو جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور بیچ میں سحری کروں گا، تو نیت تو ہماری پہلی موجود ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم دیر سے بھی جاگتے ہیں دن کے اندر تو بہرحال روزہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کو بلکہ توڑیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ اگر رکھنے کے ارادے سے سوئے تھے تو نیت کے ساتھ سوئے تھے اور روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ توڑ دیا ہے تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ روزہ کنٹینیو کرنا لازم ہوگا. اور چھوٹے بچوں کے لیے جو یہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے نہ کہیں، اللہ کی طرف بالکل جھوٹ منسوب نہ کریں، نہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں نہ کوئی حکمتن کر سکتے ہیں. ایک خاتون مٹھی میں یوں کر کے بچے کو کہہ رہی تھیں کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں. سرکار نے فرمایا آپ کیا دیں گی؟ انہوں نے مٹھی کھول دی، اس میں کھجور تھی. کہا کہ میں کھجور دوں گی. فرمایا اگر تم یہ نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو بچوں کو راہ راست جھوٹ بول کر نہیں لایا جا سکتا. کل وہ بچے جب بڑے ہوں گے کہیں گے امی جھوٹ بولتی رہی اللہ کے اوپر، آپ نے کون سا اچھا کام کیا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس میں بالکل احتیاط کی جائے. دعائے قنوت اگر بھول جائیں تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، وہ کرنا ہوگا. ٹھیک، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال بتائیے. ہاں جی، سوال یہ ہے جی کہ بچوں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو بچوں جو والدہ کا زیور ہے اور بچیوں میں تقسیم ہونا ہے، تو اس وقت تو پہلے تو وہ زکوٰۃ دیتی تھی، تو اب کیا بچوں کو جب تقسیم کریں گے تو بچوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال غالباً ڈراپ ہو گئی، یا ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں آپ تو ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر آ جائے گی. جی صاحب کیا فرمائیے سوال. دیکھیں اگر بچیاں نابالغ ہیں اور ان میں وہ گولڈ تقسیم کر دیا تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گی ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. لیکن جب آپ بچیوں کی ملک کر دیں گی تو نہ آپ اس کو پہن سکتی ہیں نہ اس کو بیچ سکتی ہیں، بس وہ بچیوں کو ہو گیا، اس میں تصرف بالکل ناجائز ہو جائے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ بھی بچا لیں اور زیور بھی استعمال کرتے رہیں، اس پہ پھر سخت سزا ہے. تو اس لیے، اور اگر وہ بالغ بچیاں ہیں ان کے قبضے میں آپ نے دے دی، پھر قبضے میں دینا ضروری ہے کہ یہ تمہارا ہوا، وہ چاہے اس کو بیچیں چاہے کسی کو تحفہ دیں. اگر اپنے پاس رکھ کر خالی بچیوں کو کہہ دیا کہ تمہارا ہے تم لے لینا تو یہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، اس پہ سال بسال آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. بالغ بچیوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں دے دیں. اب اگر وہ بالکل نصاب کے برابر ہے کہ ہر ایک کے قبضے میں 7.5 تولہ آیا تو ان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی. اور اگر کم ہے 2 تولہ 3 تولہ جیسے ایک کو دے دیا اور کوئی مال نہیں ہے تو پھر ان پر بھی نہیں بنے گی جب تک کہ نصاب مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ جوابات آپ نے عنایت فرمائے. ناظرین محترم، یہ انتہائی رمضان تک سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور ARYQ TV الحمدللہ شان رمضان کی خصوصی نشریات میں رحمت سحر میں آپ کے جوابات کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے مہیا ہے. اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے.